तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। नाजरीन, मैं आपका और तमाम देखने वालों का बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। हम इब्रानियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं और हम इस किताब के 5वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आज की किस्त में हम इस पर बात करेंगे कि कहानत क्यों है और पुराने अहदनामे में कहानत की फितरत क्या है, और कहानत की आज के दौर में नई फितरत क्या है जो मसीही कहानत है, और सरदार काहिन कौन है, उसकी सिफात और काबिलियत क्या है। मज़ीद हम जानेंगे कि पुराने अहदनामे की कहानत और खुदावंद यीशु मसीह की कहानत में क्या फ़र्क है। आज मसीही ज़माने में क्या मजहबी कहानत का कोई वजूद है जो ख़ास लोगों तक ही महदूद थी, सब ईमानदारों के लिए ना थी? ये बातें हम आज की किस्त में जानेंगे। सो अजीज़ नाज़रीन, आप हमारे साथ आज के मुताले में शरीक हों और अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए, अपनी नोटबुक्स को साथ रखें और उस पर अपने नोट्स लिखें। आप हमें फ़ोन के ज़रिए भी राब्ता कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं, या आप हमें किसी भी ज़रिए से राब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर फरीद खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। आपका बहुत शुक्रिया भाई। हम 5वें बाब पर पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही गहरा बाब है। ये मसीह के मुतालिक बताता है कि वो अजीम तरीन सरदार काहिन है, और ये पुराने अहदनामे में कहानत के हकीकी मकसद के मुतालिक भी बताता है कि कहानत की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। मैं पूरे दिल से चाहता हूं कि इस ख़त में हम जो कुछ कहें उसका हवाला बाइबल से दें और हम अपनी बातों को बाइबल से साबित करें। सो हम इंसानी नज़रियात को पेश नहीं कर रहे या किसी मसीही जमात की बातों को नहीं, बल्कि बाइबल की बातों को बयान कर रहे हैं और अपनी बातों को बाइबल से साबित कर रहे हैं। अब मैं पहली 6 आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला रहता है। और इसी सबब से उस पर फर्ज है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने, उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचे वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू मल्के सिदक के तरीके का अब तक काहिन है। पहली आयत में वो कहता है कि क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुकर्रर होकर आदमियों के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं। इस आयत से क्या मुराद है? सबसे पहले वो ज़मीनी सरदार काहिन की तारीफ करता है जो कि हारून है, जो कि यहूदी तारीख का सबसे पहला सरदार काहिन था, या इसराइल की तारीख का ही वो पहला सरदार काहिन था। और हम ये वाज़े करेंगे कि पहली बात, उसे आदमियों में से मुंतखब किया गया, और दूसरी ये कि उसे आदमियों के वास्ते मुकर्रर किया गया, और तीसरा उन बातों के वास्ते जो खुदा से इलाका रखती थीं। हारून लावी कबीले से था, वो आदमियों के वास्ते मुकर्रर
کیا گیا یعنی کہ وہ ان کی نمائندگی کرتا تھا، اور تیسری بات وہ آدمیوں کے لیے خدا کے حضور کھڑا ہوتا، اور یہ کاہن کی عظیم خدمت ہے۔ نبی آدمیوں کو خدا کے آگے پیش کرتا ہے اور کہ خدا یوں فرماتا ہے اور خدا کے احکام بیان کرتا ہے۔ جہاں تک کہانت کی بات ہے وہ اس سے برعکس ہے، وہ آدمیوں کو خدا کے حضور پیش کرتا ہے، اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ کاہن کا کام آدمیوں کے لیے بے حد اہم تھا، اور اس حد تک کہ اگر میں اپنے تصور کا دائرہ وسیع کروں تو میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ ہارون کی موت لوگوں کے لیے موسیٰ کی موت سے زیادہ بڑا صدمہ تھا۔ لیکن کیونکہ وہ خدا کے سامنے لوگوں کی نمائندگی کرتا تھا، وہ ان کے ساتھ رہا، اور وہ ان تمام لوگوں کی کمزوریوں کو سمجھتا تھا، کیونکہ وہ بھی کمزور تھا، اور وہ ان کے مسائلوں کو سمجھتا تھا، اور ہر یہودی اس کے پاس جا کر اپنے گناہ کا اقرار کر سکتا تھا کہ میں فلاں فلاں گناہ میں گرا۔ ہارون نہ صرف اسے قربانی گزرانے کو کہتا بلکہ اسے سمجھاتا اور مدد کرتا۔ یہاں پرانے عہد نامے میں کاہن کی یہ صفات تھیں، لیکن جو حصہ آپ نے ابھی پڑھا اس نے اسی حصے میں بات کی۔ اس نے اسی حصے میں کہا کہ ہارون جو علامتی کاہن ہے، اور پرانے عہد نامے کی مذہبی کہانت کا موازنہ مسیح سے کیا جو مسیحت سے ہمارا سردار کاہن ہے، اور یہ سچ ہے کہ مسیح عظیم سردار کاہن ہے۔ پیشتر اس سے کہ ہم اس موازنے پر بات کریں، میں ذرا پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم یہودیت اور مسیحیت کو دیکھیں تو میں کہوں گا، چونکہ پرانے عہد نامے کا تعلق یہودی نظام سے ہے اور نئے عہد نامے کا تعلق مسیحی نظام سے ہے، اس لیے کبھی کبھار بیرونی نظریے کی روح سے مسیحیت بھی بت پرست مذاہب کی ہم شکل نظر آتی ہے، جس میں کاہن اور سردار کاہن ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابتدا میں کہانت کے متعلق بتائیں کہ یہ کیا ہے، اور مذہبی کہانت جو پرانے عہد نامے میں موجود تھی اس میں اور بت پرست مذاہب کی کہانت میں کیا فرق ہے، اس سے پیشتر کہ ہم مذہبی کہانت اور مسیح کی کہانت کے سفر کی بات کریں۔ میں ابھی آپ نے جو کہا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں جو مسیحت کو یہودیت کا سلسلہ سمجھتے ہیں، اور یہ کہ مسیح نے صرف اس میں جد پیدا کی، لیکن مسیحی عبادت یہودیت ہی سے لی گئی ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عبرانیوں کا خط مکمل طور پر اس بات سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عبادت فرق ہے، کیونکہ مسیحت یہودیت سے بالکل مختلف ہے۔ جی، در حقیقت میں دیکھتا ہوں کہ بت پرست مذاہب میں کہانت کو جادو منتر اور افسو نگری اور شیطانی طاقتوں سے مٹانے سے علاقہ کیا جاتا ہے، لیکن یہودیت کی مذہبی کہانت خدا کی قائم کی ہے۔ جب آپ خروج 29 اور احبار 8 کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خود کہانت کی بنیاد رکھتا ہے اور کہانت کا نظام قائم کرنے کو کہتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ ہارون اور اس کا سارا گھرانہ کاہن ہو کر میری خدمت کرے، مطلب کہ تم خود ہر وقت میری حضوری میں ہرگز رہ نہ پاؤ گے، اور تم نمائندگی کرنے والوں کو مخاطب کرو، یعنی کہانت خدا کے نزدیک آنا ہے۔ کہانت خدا کے نزدیک آنا لفظ ہے، کاہن یا کہانت سے مراد جو ہے قوم کے لیے خدا کے نزدیک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آدمیوں کی ایک جماعت کی نمائندگی کے لیے خدا کے نزدیک جاتا ہے۔ گھرانے کی کہانت، کیونکہ گھرانے کا سردار پورے گھرانے کے لیے خدا کے نزدیک جاتا تھا، جیسے کہ ہم ابراہیم اور ایوب کی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم کی بالکل، وہ اپنے گھرانے کی خاطر قربانی گزرانا کرتا تھا۔ صحیح۔ لیکن ابھی ہم مذہبی کہانت کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایک قوم کے لیے کاہنوں کی جماعت ہوتی ہے۔ جی بالکل، یہ کہانت کا کام جو خدا نے ترتیب دیا، جس میں بڑی حکمت شامل تھی، جس کے تحت یہ نہیں کہ کوئی بھی کبھی بھی خدا کی حضوری میں داخل ہو جائے، بلکہ یہ کہ فقط ہارون بطور سردار کاہن اور اس کی نسل ایسا کرے۔ یہ پرانے عہد نامے کی مذہبی کہانت کا تصور ہے، یعنی کہ خدا کے نزدیک جانا اور نظریں اور قربانیاں گزراننا۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ اپنی طرف سے بھی چڑھائے، کیونکہ وہ گناہ گار ہے، اور لوگوں کی طرف سے بھی چڑھائے جو گناہ گار ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ کوئی بھی قربانیاں گزران سکتا ہے، صرف وہ گزارے جسے خدا نے چنا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے بات کی کہ کہانت کیا ہے، مذہبی کہانت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے جسے ایک جماعت قوم کے واسطے پیش کرتی ہے۔ یہاں وہ سردار کاہن کی قابلیت بیان کرتا ہے تاکہ وہ نظریں اور قربانیاں گزرانے کہ وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے۔
اس سے پیشتر کہ ہم مسیح کی طرف جائیں، سردار کاہن کی قابلیت کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں، جو باتیں مذہبی کہانت پر بھی لاگو کی گئیں۔ جی، سب سے پہلے وہ انسان ہو، وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات وہ ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جائے جو خداوند سے علاقہ رکھتی ہیں، وہ لوگوں کی جگہ خدا کے معاملات کو سر انجام دیتا ہے، یعنی کہ وہ ان کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تیسری بات وہ کہتا ہے کہ وہ داناؤں اور گمراہوں سے نرمی سے پیش آنے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے۔ بطور انسان وہ غلطیاں کرتا اور اس میں غلطیاں اور خطائیں ہیں، سو جب لوگوں میں سے کوئی اس کے پاس آتا ہے وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، اس کی خطا اور غلطیوں کو محسوس کرتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات وہ اسی طرح اپنے واسطے بھی قربانیاں چڑھاتا ہے، جس طرح خروج 29 اور احبار 8 میں واضح ہے، جبکہ خداوند نے ہارون کو اپنے اور اپنے گھرانے کے واسطے قربانی چڑھانے کو کہا، اور اس سے پیشتر کہ وہ لوگوں کے لیے چڑھائے۔ پانچواں، اور کوئی بھی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک کہ خدا کی طرف سے یہ بلایا نہ جائے۔ خدا بلاتا ہے، یعنی کہ یہ فیصلہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ عوامی انتخاب کے ذریعے یا لوگوں کے انتخاب سے۔ جی، موسیٰ اپنی تمام تر عزت کے باوجود ایسا کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا، اور ہارون کا انتخاب کرنے والا خدا ہی تھا، جس طرح پرانے عہد نامے میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں۔ ہر ایماندار کو کاہن مانا جاتا ہے، اسی طرح جیسے لاوی کے گھرانے کے سب لوگ تھے، اور بطور سردار کاہن ہم خدا کو قربانیاں گزران سکتے ہیں، اور ستائش وہ قربانی ہے جو ہم گزران سکتے ہیں۔ کیا آج آپ نے قربانی چڑھائی؟ ہم روپیہ پیسہ بھی نظر کر سکتے ہیں جو ہمارے ہاتھ کے کام یا ہمارے ذہن کا پھل ہے یا ہمارا وقت۔ جی، ہم تمام نظریں پیش کر سکتے ہیں، بالکل ایک کاہن کی طرح۔ ساتھ ہی دعا بھی کاہن کا کام ہے۔ اگر ہم اپنے مقام اور ہم پر ہوئے فضل سے واقف ہیں، اس سے ہم ان غلط راستوں سے بچیں گے جن کی پیروی آج دعا میں کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج دعا میں دو انتہائی راستے ہیں، ایک بلا وجہ مشہور جذباتی طریقہ ہے اور ایک طریقہ مکمل طور پر رسمی ہے۔ دونوں ہی میں روحانیت کا فقدان ہے، سو ہمیں تمام غلط طریقوں اور راستوں سے نجات چاہیے تاکہ ہم روح اور سچائی سے خدا کی عبادت کر سکیں۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سردار کاہن کے پرانے عہد نامے کی مذہبی کہانت کے مطابق کاموں میں نادانوں سے نرمی سے پیش آنا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہارون کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ داناؤں اور گمراہوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان سے نرمی کرے اور ان کی سمجھے، اور کیونکہ اس کا جھکاؤ گمراہی اور نادانی کی طرف تھا تو کیا ہارون گمراہ ہو سکتا تھا؟ یقیناً ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، اس لیے اسے اپنے گناہوں کی قربانی کے لیے بھی قربانی چڑھانا بالکل یہی وجہ ہے کیونکہ گناہ اس میں موجود تھا۔ اور ہارون ایک بار لوگوں کی دھمکی سے ڈر گیا، اور یہ تب ہوا جب موسیٰ نے پہاڑ سے نیچے آنے میں دیر کر دی، اور اس نے کہا کہ میرے پاس سونا لاؤ اور میں تمہارے واسطے ایک معبود بناؤں۔ اور یقیناً یہ ایک عظیم شخص کی عظیم خطا تھی، اور ہم اس کی عظمت کو چھوٹا نہیں جانتے، لیکن بالآخر وہ مسیح تو نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا کہ وہ سچ میں اپنا کردار ادا کرنے میں کمزور ٹھہرا۔ صحیح۔ پھر وہ کہتا ہے، اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ پھر 5ویں آیت، اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ مسیح نے خود کو بلند نہ کیا۔ مسیح کے اپنے ساتھ ایسا کرنے پر آپ کیا کہیں گے؟ مسیح اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنی خواہشات اور نفس سے مکمل طور پر مبرہ نظر آتا ہے، اور شروعات ہی سے اس نے خود کو خالی کر دیا اور ایک خادم کی صورت اختیار کی اور خود کو خوش نہ کیا، اس نے خود کو دے دیا۔ اور یہاں
اس نے بزرگی اپنی تائیں نہیں دی تاکہ وہ سردار کاہن کا عہدہ حاصل کرے اور اپنے آپ کو دے۔ اور میں کہوں گا کہ یہاں پر مسیح کے متعلق جتنی باتیں لکھی ہیں وہ مسیح کی ذات کی قربانی کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ انسانی چاہت یہ ہے کہ ہر کوئی صرف اپنے ہی واسطے سوچتا ہے، سوائے مسیح کے جس نے خود کو خالی کرنے سے شروعات کی اور خود کو دے دیا۔ سو وہ کہتا ہے اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ آپ خدا کی پیدا ہوا۔ طرف سے یوں مقرر کیے جانے پر کیا کہیں گے؟ وہاں اس نے مسیح کے خدا کے بیٹے کے طور پر اس کے فرشتوں سے صحیح۔ افضل ہونے کا واضح طور پر ثبوت دیا، اور میں کہوں گا کہ یہاں اس نے اس کا استعمال مختلف کیا، جی جہاں اس نے بتایا کہ مسیح کو خدا نے سردار کاہن کا کام سونپا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ تو میرا ابدی بیٹا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا، یعنی کہ تو مجسم ہوا، اور وہ جو خدا کے حضور حقیقی کاہن ہوگا، اور میں کہوں گا وہ انسان نہیں ہو سکتا، ہارون کے جیسا۔ جی ہاں، بالکل وہ خدا کا بیٹا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ صحیح۔ وہ خدا کے آگے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس لیے وہ پچھلے باب میں کہتا ہے پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، خدا کا بیٹا۔ خدا کا بیٹا۔ یہاں وہ کہتا ہے تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم کسی سردار کاہن کو سردار کاہن نہیں کہہ سکتے، بلکہ صرف مسیح کی ذات اقدس ہے، کیونکہ وہی خدا کا بیٹا ہے، کوئی اور سردار کاہن نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر فرید 6 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طریقے کا اب تک کاہن ہے۔ یہ ایک بہت ہی زوراور طاقتور بیان ہے، ایک طریقے کا جو ملک صدق کا طریقہ کہلاتا ہے۔ ان مختصر الفاظ کا مطلب سمجھائیے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ جو کہ نئے عہد نامے میں عبرانیوں میں دہرایا گیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ ظاہر ہو کہ خدا نے مسیح سے قسم کھائی ہے، یعنی خدا نے اسے اپنے وعدوں کی ضمانت دی ہے کہ مسیح حاضر ہے، جس نے جان دینے تک وفاداری کی، اور وہ اس اعلیٰ مقام کو ضرور دیکھے اور یہ عظیم کام کرے تاکہ خدا کے حضور لوگوں کی نمائندگی کرے۔ سو دوسری بات، یہ بات مسیح کے جی اٹھنے پر کہی گئی، گویا خدا اس سے کہتا ہے کہ اٹھ، تو نے مجھے جلال دیا ہے اور تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ، اور آج ہی سے تو ابدی سردار کاہن ہے۔ اور ایک حیران کن بات ہے جو پہلے باب سے لی گئی ہے اور یہاں پھر سے حوالہ کی گئی ہے، جبکہ یہاں مسیح کی کہانت پر بات جاری ہے۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مسیح ملک صدق کے طریقہ کار کا سردار کاہن اپنے جی اٹھنے کے جی اٹھنے کے ہوا؟ بعد یہی ہوا، یہ جی اٹھنے یہ کے اس بعد کے ہی مردوں ہوا، میں سے جی اٹھنے اس طریقے کا جی اٹھنے کے بعد ہوا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد۔ تو مسیح کا خود کو صلیب پر بطور قربانی پیش کرنا کیا ہوا؟ وہ یہ کون سی کہانت کا علامت کردار ادا کر ہارون رہا کی تھا؟ گزشتہ کہانت میں ظاہر ہوئی۔ گویا پرانے عہد نامے میں مسیح دونوں طرح کی کہانتوں کی علامتوں میں موجود تھا، اور پہلے ہارونی کہانت میں جس میں وہ قربانی گزرانتا ہے، لیکن مسیح نے خود اپنے آپ کو دے دیا۔ صحیح۔ اس کے پاس چڑھانے کو قربانیاں نہ تھیں، بلکہ اس نے اپنے آپ کو گناہ اور گناہوں کے لیے دے دیا۔ دوسرا طریقہ مل کے صادق ہے، اور اس سے ہم پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح کاہن اور بادشاہ ہے، جو 7ویں باب میں صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم کہانت کے توازن کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اب تک ہے، لہٰذا وہ اس سے کہتا ہے تو اب تک کاہن ہے۔ یہ ہارون سے نہ کہا گیا، بلکہ اس کا تعلق مل کے صادق سے ہے۔ یہاں یہ نظریہ ہے کہ تو کبھی نہ مرے گا اور تیری جگہ کوئی کہانت نہ سنبھالے گا۔ صحیح۔ ہارون مر گیا اور اس کے بیٹوں نے اس کی نسل سے کہانت سنبھالی۔ بہرحال ہم مل کے صادق کی موت کے متعلق نہیں پڑھتے، بھلے ہی وہ بطور انسان مرا، پر وہ مسیح کو پیش کرتا ہے۔ وہ ایک بار مرا اور جی اٹھا اور اب زندہ ہے، اس لیے اس کی کہانت کسی کو نہ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ سو جب کہانت کے طریقے کی بات کرتے ہیں تو وہ ملک صدق کے طریقے کا کاہن ہے، اور اس کی کہانت اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے
اور آسمانوں پر جانے کے بعد شروع ہوئی مرنے سے پہلے زمین پر رہتے ہوئے۔ کوئی کہانت نہ تھی، تب موجودہ کہانت ہارون کی کہانت تھی جو فقط لاوی کے قبیلے کا تھا اور مسیح لاوی کے قبیلے کا نہ تھا۔ جس کہانت کا تعلق ملک صدق سے ہے، مسیح اس کے مطابق بادشاہ اور کاہن ہے، اور اس طرح کا واضح اظہار 1000 سالہ بادشاہی میں ہوگا جب مسیح بادشاہ اور کاہن ہو کر اپنے تخت پر بیٹھے گا۔ جو میں نے کہا کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ بالکل صحیح ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فرید، اگر ہم کسی کو ایک زمینی انسان سے کہ تو ملک صدق کے طریقہ کار کا اب تک کاہن ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا کیا جو الفاظ اس نے کہے کیا واضح طور پر اس کا تعلق بائبل سے ہے؟ تو واضح طور پر ایسا نہیں، اور جو لوگ ان الفاظ کو دہراتے ہیں، ہماری التماس ہے کہ وہ ان الفاظ کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ الفاظ خداوند نے صرف اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے کہے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر فرید۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ ہم مسیح کے سردار کاہن ہونے اور پرانے عہد نامے میں ہارون کے سردار کاہن ہونے میں کیا فرق ہے؟ جی، اہم سوال۔ جی ڈاکٹر فرید۔ یہاں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہارون آدمیوں میں سے منتخب کیا گیا وہ انسان تھا، لیکن خدا نے مسیح کی گواہی دی کہ تو میرا بیٹا ہے، تو آج مجھ سے پیدا ہوا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ نہ صرف جسم، یعنی انسان نے نہیں بلکہ خدا نے دی۔ صحیح، ورنہ اسے یہ عہدہ نہ دیا جاتا۔ اور دوسری بات دیکھیں، میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ہارون نے اپنی زندگی میں اپنے کام کو سر انجام دیا، لیکن مسیح جو ملک صادق کے طریقے کا سردار کاہن ہے، اس نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنا کام کیا۔ اور تیسری بات، ہارون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی سے پیش آ سکتا تھا، لیکن مسیح کی ذات اقدس کے مطابق دوسرے باب میں یہ کہا گیا کہ پس مسیح کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بنانا لازم ہوا تاکہ وہ رحم دل ہو۔ مسیح خطا اور گناہ سے مبرہ تھا۔ ہم چوتھے باب میں یہ پڑھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا اور کامل انسان ہے جس میں گناہ نہیں۔ جی بالکل۔ اور پھر چوتھا، جو شاید ہمیں 7ویں باب میں مکمل تفریق کی طرف لے جاتا ہے، لکھا ہے تمام زمینی کاہنوں نے اپنا عہدہ بغیر قسم کے پایا، لیکن مسیح کی ذات اقدس نے قسم کے ساتھ پایا، جیسا کہ ہم 7ویں باب میں پڑھتے ہیں، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی اور پھرے گا نہیں، تو ملک صادق کی طرح ابد تک کاہن ہے۔ اور 5ویں بات، ہارون اور تمام زمینی کاہنوں نے اپنا کام کیا اور مر گئے، لیکن وہ یہاں مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں 7ویں باب میں کہتا ہے کہ وہ ابد تک کاہن ہے، اور یہ بھی کہ غیر فانی زندگی کی قوت کے متعلق، اور اس کی کہانت غیر فانی ہے، یعنی کہ وہ کسی اور کی موت نہیں۔ اسے اپنے کام کرنے سے روک نہیں سکتی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر فرید۔ میں 7ویں باب پر جانے کے لیے بے قرار ہوں تاکہ ہم اس کی کہانت پر تفصیلی گفتگو کر سکیں، لیکن ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آپ تیار ہیں؟ آج کی قسط میں ہم نے کہانت اور پرانے عہد نامے کے مذہبی کہانت کے مطابق بہت سی باتوں کو جانا۔ پھر ہم نے مسیح پر غور کیا جو ملک صدق کے طریقہ کار کا سردار کاہن ہے، اور ہم نے پرانے عہد نامے میں کہانت کے مطابق اور پرانے عہد نامے میں کہانت کی ضرورت پر غور کیا۔ آپ میں سے کوئی مجھے کہانت کا مطلب بتائے اور پرانے عہد نامے میں اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہانت سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو خدا کے نزدیک جاتا ہے تاکہ ایک جماعت کی نمائندگی کر سکے یا خدا کو اس جماعت کے قریب لا سکے۔ کاہن وہ ہے جو لوگوں کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن نبی اس کے برعکس ہے، وہ خدا کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے جانا کہ مسیح ملک صدق کے طریقہ کار کا سردار کاہن ہے۔ اس نے یہ مقام یا یہ طریقہ کب پایا، یعنی ملک صدق کا طریقہ؟ اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد۔ کیا موت کے بعد پایا؟ جی اٹھنے کے بعد۔ اور جی اٹھنے کے بعد اس نے اس سے کہا تو ملک صدق کے طریقہ کار کا اب تک کاہن ہے۔ جی ڈاکٹر فرید۔ جی بالکل،
ٹھیک ہے؟ صحیح. جی بتائیے کہ سردار کاہن مسیح اور ہارون میں جو کہ پرانے عہد نامے میں مذہبی سردار کاہن تھا، کیا فرق ہے؟ ان نکات سے کوئی واقف ہے؟ ہارون کو انسانوں میں سے چنا گیا، سو وہ جسمانی تھا، لیکن مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ دوسرا، ہارون نے یہ کام اپنی زندگی میں کیا، لیکن مسیح نے ملک صدق کا طریقہ جی اٹھنے کے بعد اختیار کیا۔ تیسرا، ہارون نادانوں اور گمراہوں سے نرمی سے پیش آ سکتا تھا، لیکن مسیح میں گناہ نہ تھا، بس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا۔ چوتھا، ہارون کو یہ عزت قسم کے ساتھ ملی، لیکن مسیح کی بار خداوند نے قسم کھائی کہ وہ کاہن ہے۔ اور آخری بات کہ ہارون نے اپنی کہانت کا کام اپنی زندگی میں کیا اور وہ مر گیا، لیکن مسیح ملک صدق کے طریقہ کا سردار کاہن ہمیشہ ہے۔ ٹھیک ہے جی ایک بات ڈاکٹر اور، فرید بتائیے۔ ہارون نے اپنی کہانت قسم کے بغیر پائی اور بہن نے کہا کہ اس نے قسم کے ساتھ پائی، لیکن نہیں، وہ قسم کے بغیر تھی، جو ذات مسیح کے برعکس ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ خداوند نے قسم کھائی اور وہ اس سے پھرے گا نہیں، کیونکہ یہ فرمان الہی تھا، ایک لا تبدیل قانون تھا، اور وہ تبدیل نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر فرید۔ صحیح. تمام مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہارون پرانے عہد نامے کا سردار کاہن تھا اور اسے یہودی مذہب میں اعلیٰ ترین مقام سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ کمزوری میں مبتلا رہا اور اسے اپنے واسطے قربانی گزراننے کی بھی ضرورت پڑی، جبکہ اس نے لوگوں کے واسطے قربانی گزرانی۔ باوجود اس کے ہمارے سامنے ایک عظیم شخصیت یعنی خداوند یسوع مسیح ہے، جو کہ وہ جب ہمارے پاس آیا تو یہ گواہی دی کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ ایک عظیم شخص ہے جس میں کسی قسم کا بھی کوئی گناہ نہ تھا۔ اس نے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کی، اسے اپنے واسطے قربانی گزراننے کی ضرورت نہ پڑی، لہٰذا وہ عظیم ترین قربانی گزراننے کے لائق تھا۔ مسیح جس کا نام مبارک ہے، اس میں گناہ نہ تھا، وہ ملک صدق کے طریقے ابد تک کاہن ہونے کے لائق تھا۔ موت اسے اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے روک نہ پائی۔ لہٰذا عزیز ناظرین، یہ مسیح کی ذات اقدس ہے جس سے ہم جڑے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جسے ہم تھامے ہوئے ہیں۔ وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں یا اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ محض ایک نبی تھا یا فقط ایک استاد تھا یا پھر صرف خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر تھا، بلکہ بائبل مقدس یسوع مسیح کے متعلق کہتی ہے وہ فقط زمین پر آنے والا ایک انسان نہ تھا، بلکہ اس انسان میں خدا کی معموری تھی۔ عزیز ناظرین، ہم بہت ہی پاک معاملات پر بات کر رہے ہیں جنہیں بائبل مقدس میں برملا اور بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ کو فقط اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے جو خدا نے اپنے اور اپنے بیٹے کے متعلق ظاہر کیا ہے۔ کیا آپ ایمان سے اسے قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ مسیح کے پاس جاتے ہیں؟ کیا آپ اس کا یقین کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کے کام پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کے صلیبی کفارے کو عظیم کام سمجھتے ہیں؟ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ یہ سب کریں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔